फिर फरमाया वअक़समू, आयत नंबर 53, और उन्होंने कसम खाई बिल्लाही, अल्लाह की, किस बात पर? जहदा ऐमानिहिम, अपनी जोरदार कसमें, लाइन, अलबत्ता, अगर अमरतहुम, आप हुक्म दें उन्हें, ला याखरुजुन्ना, तो वो जरूर निकल खड़े होंगे। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, ला तुक़सिमू, तुम कसमें ना खाओ, तौअतुन, इताअत, मारूफातुन, पसंदीदा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुन, खबीर, खबर रखता है, बीमा, वो जो, तामलून, तुम करते हो। यानी कि तर्जुमा, और ये खुदा की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर तुम उनको हुक्म दो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों, कह दो कि कसमें मत खाओ, पसंदीदा फर्मा बरदारी दरकार है। ये भी लिंक्ड है जो आयतें मैंने आपके सामने पहले, इससे पहले तिलावत की थी। बेशक खुदा तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। अब यहां पर देख लीजिए, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कसम है, वअक़समू, और उन्होंने कसम खाई। कसम कौन सी खाई है? जहदा ईमानिहिम, अपनी जोरदार, जहद कहते हैं ताकतवर, मुशक्कत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, बड़े जोश के साथ कसम खाई है। अब कसम जो है इसके भी अरकान होते हैं। कसम के 4 अरकान हैं। एक है मुक़सिम बिही, यानी कि जिस नाम की कसम खाई जाए। दूसरा है हरफे कसम, यानी कि कसम का हर्फ इस्तेमाल, कसम हर्फ है, लफ्ज है। फिर मुक़सम अलैह, जिस पर कसम खाई जाती है। चौथा है फ़िअल कसम, चौथा है फ़िअल कसम, जिस काम के लिए कसम खाई जाती है। यानी अब इसमें फ़िअल कसम क्या हुआ? वअक़समू, यानी कि फ़ेल कसम, और हरफे कसम क्या हुआ? बी, जो बिल्लाह ही आया है, बा जो है ये कसम के लिए इस्तेमाल की गई है यहां पर, और किसके लिए खाई जा रही है? अल्लाह के लिए। मुक़सम बिही, अल्लाह के लिए कसम खाई जा रही है। और इसका फेल कसम जो है वो क्या है? मुक़सम अलैह जो है, जिस पर कसम खाई जा रही है, जिस काम करने की कसम खाई जा रही है, वो कसम है यानी कि जिहाद से, जिहाद की कसम। अब इसका इस जो है आयत का जो आपने मैंने आयत तिलावत की है 53, इसके लिए ये था कि यहाँ पर अहले निफाक जो है, मुनाफिक, जो मुनाफिक लोग थे, मुनाफिक थे जिनके दिलों में निफाक था, ये उनकी हालत अल्लाह ताला की जात ने यहाँ पर बयान फरमाई है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपनी ईमानदारी और खैर ख्वाही जताते थे, कसमें खाकर कर यकीन दिलाते थे कि हम जहाद के लिए तैयार बैठे हैं, हम बड़े बेकरार हैं, आपके हुक्म की देर है, आपका फरमान जारी होते ही हम अपने माल, अपने घर बार, अपने बाल बच्चे सब कुछ छोड़कर मैदान जंग में पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पे फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दो कि कसमें ना खाएं। तुम्हारी जो अतात है, जो तुम्हारी इतात है, ये हकीकत की तरह रोशन है, अया है। ये जो जुबानी कलामी डेंगे मार रहे हो ना, कसमें खाने के ये दावे जो कर रहे हो, इसमें आपका जो अमली तरीका है वो सिफर है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है ना कि सामने वाला बड़ी मोहब्बत जता रहा होता है, बड़े नहीं नहीं जी, अच्छा जी आप फलां जगह पे आना, फलां प्रोग्राम में आना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आना, नेकी का काम है, क्यों नहीं करना, हम करेंगे, जरूर करेंगे। कितना वो जोश के साथ पूरी कुव्वत लगा के यकीन दिलाने की सामने वाले को कोशिश कर रहे होते हैं। कभी आपकी मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं, मेरे साथ तो बहुत होता है। जी नहीं जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं करना जी, आप जब कहेंगे इंशाल्लाह ताला हम तैयार हैं, हम बिल्कुल आएंगे जी, आएंगे, क्यों, जहां बुलाएंगे हम चले जाएंगे, जहां कहेंगे हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसकी मदद कहेंगे हम मदद करने के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, ये बातें तो जहदा, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ कसम खा लेना। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको इनको कह दें, इनसे कह दें कि कसमों की जरूरत नहीं है। ये जो यानी कसमें खा रहे हैं झूठी, ये इनका हिस्सा जो अमली तौर पर है वो सिफर है। अमली तौर पर क्या होता है कि फिर नहीं पहुंचना, फिर नहीं आना, फिर बाद में वो फोन करके या फिर माजरत करके वो झूठ सच बोल देने, लंबी लंबी कहानियां घड़ लेनी
کہ وہ یہ ہو گیا تھا، پھر وہ ہو گیا تھا، پھر ایسے ہو گیا تھا، پھر یوں چوں چرا، وہ سوری معذرت، آئندہ آپ کہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور آ جائیں گے، پھر ہم آئندہ آپ کہیں گے تو ہم پھر ضرور فلاں کام کر دیں گے. لیکن جب فیس ٹو فیس تھے، منہ پہ تھے، تو بڑی جوش و خروش کے ساتھ وعدے وعیدیں قسمیں کھائی جا رہی تھی. دلوں میں نفاق تھا، دل میں ارادہ تھا کہ نہیں کرنا، ارادہ تو وہی بنا لیا تھا، اسی ارادے کے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اطاعت درکار ہے، یہاں پر عملی حصہ صفر ہے ان لوگوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قسموں کی حقیقت بھی معلوم ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے. جتنی زبان مومن ہے اتنی ہی دل کافر ہے. زبان میں اقرار، مومنانہ حلیہ، ہر چیز مومنانہ ہے، لیکن دلوں میں نفاق ہونے کی وجہ سے دل جو ہے اس میں کفر ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں انکار ہے. تو یہ قسمیں صرف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہیں. ان قسموں کو تو یہ لوگ ڈھال بنائے ہوئے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ کافروں کے سامنے بھی ان کی موافقت اور ان کی امداد کی قسمیں کھاتے ہیں. یعنی کہ منافقوں کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پر آئیں گے تو آپ کے ہیں، بالکل 100% وہ آپ کے ہیں. جب آپ کے بغیر دوسرے کسی اور سے ملیں گے، آپ کے کسی دشمن سے ملیں گے، کسی مخالف سے ملیں گے، تو ان کے سامنے ان کے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے منہ پر، آپ جیسے آپ کے سامنے ان کا رویہ ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ قسمیں کھا رہے ہیں، بالکل کافروں کو بھی اسی طریقے سے یقین دلاتے ہیں کہ نہیں جی، نہیں، ہم تو اللہ کے نبی کو یعنی کہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو ایسے نہیں کریں گے، جہاد میں نہیں چلیں گے، نہیں جائیں گے. ان کی امداد کی قسمیں کھاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کے ساتھ خاک بھی نہیں دے سکتے. تو اب اس کے جملے کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو معقول اور پسندیدہ اطاعت کا شیوا چاہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو پسندیدہ شیوا چاہیے اطاعت کا، نہ کہ قسمیں کھانے کا، نہ کہ لمبی لمبی اور بڑی بڑی چھوڑنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان موجود ہیں، آپ دیکھیں ان کا رویہ دیکھیں. جو مومنین ہیں وہ قسمیں نہیں کھاتے، وہ بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کرتے، وعدے وعیدے نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تو مومنین، آپ کے ساتھ صحابہ کرام وہ موجود ہیں، کبھی انہوں نے قسمیں کھائی ہیں؟ وہ عملی نمونہ ہے، وہ عملی طور پر آپ کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ چلتے ہیں. جہاں پر آپ حکم دے دیتے ہیں وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جہاں پر آپ ان کو روک دیتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کام ان کے سامنے کرتے ہیں وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آج سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کال کرنے والوں نے، آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اپنے مائک بند کر دیں. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے مومنین، آپ کے صحابہ کرام آپ کے سامنے مسلمان ہیں جو قسمیں نہیں کھاتے، جنہوں نے عملی طور پہ جیسے بھی زندگی میں دیکھا ہو، جو مخلص ہوتے ہیں، جنہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وعدے وعیدے نہیں کرتے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں، اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں، وہ اپنا وعدہ نبھا کر دکھاتے ہیں، وہ اپنی محبت، اپنی دوستیاں نبھا کر دکھاتے ہیں. تو وہ بھاگ کر لمبے لمبے دعوے نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اور ہر گناہ گار اور ہر فرما بردار، ہر متی اس پر ظاہر ہے کون فرما بردار ہے، کون گناہ گار ہے، کون منافق ہے، کون مخلص ہے. آپ کے سامنے ہر ایک باطن پر بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ویسی ہی ہیں جیسے ظاہر پر ہیں. تو آپ کچھ ظاہر کرو لیکن وہ باطن پر یگاہ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ قرآن اور حدیث کی اتباع کرو. اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے، تو اسے چھوڑ دو گے، تمہارے اس گناہ کا وبال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہوگا. اس کے ذمے تو صرف یہی پیغام الہی پہنچانا ہے، ادائے امانت کر دینا ہے. یعنی کہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری امت پر ہے، ایک ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری نبوت کی ہے، رسالت کی ہے، وحی کی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی. اس وحی کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو منو ان پہنچا دینا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا کام مکمل کر لیا تو یہی
یعنی کہ جب آپ نے آخری حج ادا کیا تو تمام صحابہ کرام سے گواہی لی کہ کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ سب تک پہنچا دیا؟ اللہ پاک نے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پورا ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اپنے حصے کا کام مکمل طریقے سے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے اللہم اشہد، اے اللہ پاک تو گواہ رہنا، 3 بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اللہ پاک دیکھ لی تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ ادائے ایمانت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اب امت کی ذمہ داری اس پیغام کو قبول کرنا، قبول تو کر لیا، قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، چاہت پتن تھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ کا رحمت سی، اس کا کرم تھا، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے۔ اسلام کی قدر ان سے پوچھیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی گزار کر جب ان تک اسلام کا کوئی پیغام پہنچتا ہے یا کسی وہ آیت پہ غور کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے اپنی تجلی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسلمان جب ہوتے ہیں تو وہ اس وقت اسلام میں داخل ہو کر ان کو جو خوشی ملتی ہے، جو روحانیت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ ان سے پوچھئے۔ ہم تو گھروں میں صرف پیدا ہو گئے ہیں، اب کیا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو مان لینا، مسلمان ہو جانا، آپ کی نبوت کو، رسالت کو قبول کرنا، آپ کے پیغام کو قبول کرنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ آپ ہی آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ جو کتاب قرآن مجید جو آپ کے اور میرے گھروں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جمع ہیں، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام تسلیم کرنا۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے اطاعت کا، جو 51 اور 52 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ اس کے بعد کیا ہے؟ عمل کرنا، اطاعت رسول کرنا، اتباع رسول کرنا۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ صراط مستقیم کا جو دائی ہے وہی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے، جس کی سلطنت تمام زمین و آسمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، میرے ذمے ان سے حساب لینا ہے، پھر میں حساب لوں گا کہ انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، عمل کیا تو کتنا کیا، کس حد تک میرے فرامین کو انہوں نے قبول کیا۔